अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की ख़बरें और उन पर तबसरे। आज सुबह ही सुबह तुर्की और उस पूरी रीजन में एक ख़तरनाक किस्म का ज़लज़ला आया जिसकी शिद्दत 7.8 थी, जो शाम, लेबनान, उर्दन और तुर्की में तबाही फैलाया गया। सबसे ज़्यादा नुकसान तुर्की और शाम में हुआ है। शाम में 900 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं और तुर्किया में भी तकरीबन 1100 अफराद की हलाकत का ऐलान किया गया है। उसके अलावा कई अफराद वहाँ दबे हुए हैं, अभी तक काम चल रहा है। कई मुल्कों ने अपनी इमदादी टीमें तुर्किया भेजना शुरू कर दिए हैं और इस तरह ये काम तेज़ी से शुरू हो गया। और हुकूमत पाकिस्तान ने भी, वज़ीर आज़म ने भी तुर्किया के सदर से तैयब अर्दगान से फ़ोन पर बात की है और उन्हें तसल्ली दी है, दिलासा दिया और अपनी हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है। और हुकूमत सिंध ने भी तुर्किया के इस अलमनाक हादसे पर अपनी गम का इजहार किया है। असददारी ने, पीपल्स पार्टी ने, और जो है सिंध गवर्नमेंट ने 1 लाख ख़ीमें जो है तुर्किया को देने का ऐलान किया है। तो ये थी सूरत हाल। और दूसरी तरफ इमरान खान ने भी अपने एक वीडियो बयान में तुर्किया और दूसरी जगहों पर, शाम में, लेबनान में ज़लज़ले पर दुख का इजहार किया है। उसके अलावा साबिक आमिर फौजी डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ मरहूम को आज जसद खाकी को वहाँ कफन दफन दे दिया गया और दुबई के हुकाम ने, इमारात ने जो है एक तैयारा दिया है इसकी लाश को पाकिस्तान लेने के लिए। तो वहाँ से उसकी लाश पाकिस्तान आएगी और कल कराची में उसको फ़ौजी एजाज़ के साथ यहाँ दफन किया जाएगा। आज सेनेट में भी इसकी गूंज हुई। सेनेट में पीटीआई के सेनेटरों की कोशिश थी कि जो है परवेज़ मुशर्रफ के लिए दुआ की जाए, लेकिन अपोजिशन, जो सरकारी अपोजिशन जिसको कहा जाए, उसने और जमात इस्लामी वालों ने सख्त मुखालफत की। पीपल्स पार्टी के मौला बख्श चांडियों ने कहा कि किसी फ़ौजी डिक्टेटर और गद्दार की हम जनाज़ नमाज सारी उसके लिए दुआ मग़फ़िरत नहीं कर सकते। और जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक ने भी कहा कि ये हज़ारों अफराद का कातिल है और हम इसकी लिए दुआ मग़फ़िरत नहीं करेंगे। इस तरह सेनेट में काफ़ी लड़ाई हुई। पीटीआई वालों की कोशिश थी कि हो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं होगी। तो फिर सेनेटर वसीम जो है, इनका लीडर जो है, उसने कहा कि मैं ये सेनेट में जो है डिक्टेटरशिप चल रही है और इसको रोका जाए। परवेज़ मुशर्रफ पर दानशवरों ने कल रात से मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर व्लॉग्स में काफ़ी तबसरे किए और उसे एक जमहूरियत कश आमिर कहा और उसके इक़दामात जो उसने किए, लाल मस्जिद पर हमले, दूसरे हमले, लोगों को पकड़ पकड़ कर अमेरिका के हवाले करना, आफिया सिद्दीकी जो अभी तक वहाँ कैद में हैं, उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म किया गया डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। वही ज़िया के दौर में जिन लोगों को पालिश करके नाम नहाद मुजाहिद बनाकर पेश किया गया, मुशर्रफ के दौर में उनको सबको दहशतगर्द करके मारा गया। और अभी तक वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। पाकिस्तान उसी लड़ाई में घिरा हुआ है, वहाँ से नहीं निकला। वही सियासी मैदान है, वही टीटीपी है और बम धमाके हैं। और हमारे मुकद्दर में ये कब जान छूटेगी? ये जनरलों की मिली भगत है। एक कहता है ये बंदा मुजाहिद है, दूसरा कहता है दहशतगर्द है, फिर कोई तीसरा आएगा तो उसकी तीसरी कहानी होगी। तो इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि अफ़गानिस्तान पर एक वाज़ेह पॉलिसी बनाए और ये पॉलिसी अवाम को ही बताएं कि अफ़गानिस्तान के बारे में उनकी पॉलिसी क्या है। ये इस तरह छुप छुपा के, जिस तरह इंकशाफ किया गया कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और इमरान खान, इन तीनों ने बैठकर ये फैसला किया था कि टीटीपी वालों को पाकिस्तान में आबाद कराया जाए। और फिर जनरल फैज़ गए थे काबुल में उनसे बातचीत करने, और इस तरह इन्होंने दहशतगर्दों को पाकिस्तान में पनाह दी, जो आज फिर हमारे गले में पड़े हुए हैं। के पीके वाले बेचारे परेशान हैं, वहाँ रोज़ बम धमाके हो रहे हैं और ये सूरत हाल आगे बढ़ रही है, कराची तक आ रही है। तो ये सूरत हाल बहुत ख़राब होगी। इसको बचाने के लिए तमाम जो है सिक्योरिटी एजेंसीज़ और फेडरल और सूबाई गवर्नमेंट है, सबको मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक फ़ैसला करना चाहिए। जैसा कि एपीसी हो रही है, एपीसी जो होगी उसमें इसको डिसाइड किया जाए, एक पॉलिसी बनाई जाए अफ़गानिस्तान के लिए। जिस तरह पहले से ये जनरल ज़िया के दौर से ही
افغانستان کی جو ہے پالیسی جنرلوں کے ہاتھ میں ہے، وہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ اسی زمانے میں بھی جب محمد خان جونیو نے جنیوا کنونشن میں جنیوا معاہدے پر دستخط کیے تو اسے واپس پاکستان آنے ہی نہیں دیا گیا، راستے میں ہی انہیں جو ہے جنرل ضیاء نے معزول کر دیا تھا اور ان کی گورنمنٹ ڈسمس کر دی تھی، اسمبلی ختم کر دی گئی تھی۔ زین نورانی نے جو ہے اس وقت جنیوا میں اس معاہدے پر دستخط کیے تھے جو جنرل ضیاء نہیں چاہتے تھے کہ وہ ہو، اور لیکن یہ ہو گیا۔ اس کے بعد محمد خان جونیو جی کی گورنمنٹ کو ہٹا دیا گیا۔ تو اس کے بعد پھر اوجڑی دھماکے ہوئے، پھر ضیاء کا دھماکہ ہوا، تو یہ سارے ایک اسی جو ہے پالیسی کا تسلسل تھا۔ اس کے بعد پالیسیاں نہیں بدلیں، پالیسیاں چلتی رہیں۔ افغانستان کی پالیسی میں کسی کو بھی گھسنے نہیں دیا گیا۔ اسلم بیگ کے دور میں جب محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم تھی تو انہیں بھی کہا گیا تھا کہ وزیر خارجہ آپ کو نہیں رکھنے دیں گے، وزیر خارجہ ہم رکھیں گے، وزیر خارجہ ہمارا ہوگا۔ پھر صاحبزادہ یعقوب علی خان جو جنرل ضیاء کے کابینہ میں بھی وزیر خارجہ تھے، انہیں وزیر خارجہ بنایا گیا تھا۔ بینظیر نے پھر ان کے ساتھ کہا کہ چلو یہ حصہ اپنے پاس رکھو۔ تو افغانستان شروع سے ہی جنرلوں کی پالیسی چل رہی ہے، انہیں کی پالیسی چل رہی ہے، اور پھر عمران خان بھی ان کا ہی سہولت کار تھا۔ تو ان لوگوں نے مل جل کے جو کام چلایا ہے اور یہ طالبان گلے میں ڈال دیے ہیں، تو اب یہ گلے میں جو ڈھول پڑا ہے اس کو پیٹنا پڑے گا، اس سے جان چھڑانی پڑے گی، نہیں تو اور کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ اس کے بعد آج ملتان میں مریم نواز نے پریس کانفرنس کی اور پارٹی کارکنوں سے ملاقات کی۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے وہی بات دہرائی جو نواز شریف صاحب نے کہی کہ عمران خان نے صرف ایک وعدہ پورا کیا ہے کہ میں ان کو رلاؤں گا، اور وہ اپنے لوگوں کو رلا رہا ہے، پی ٹی آئی والوں کو۔ ابھی تک جتنے ہی پکڑے گئے ہیں 2 دن میں روتے ہوئے باہر آ رہے ہیں، کسی کی سانس پھول رہی ہے، کسی کو دوسری تکلیف ہو رہی ہے، اور یہ ان کی تکلیف میں کمی نہیں ہو رہی ہے۔ اور شیخ رشید کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ شیخ رشید جو ہے وہاں پنڈی اڈیالہ جیل میں ہے، وہاں اس نے اتوار کے روز اس کو گھر سے کھانا منگایا، لیکن پولیس انتظامیہ نے جیل انتظامیہ نے اس کو کھانا نہیں دیا اور کہا کہ آج چھٹی ہے، آج ملاقاتیں بند ہے، اس لیے آپ کو گھر کا کھانا نہیں مل سکتا، آپ کو یہاں سے کھانا کھانا ہے۔ اس پر پھر شیخ رشید نے زمین آسمان ایک کر دیے، مجھے بس اسپتال لے جاؤ، میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، مجھے یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا ہے۔ پھر جیل کے ڈاکٹر نے اس کو دیکھا کہ اس نے کہا کہ کچھ نہیں ہوا، یہ صرف ٹوپی ڈرامہ کر رہا ہے، تو اس کو پھر واپس وہاں بٹھا دیے گا سیل میں۔ آج جو ہے سندھ پولیس عدالتی حکم کے ساتھ جو ہے اڈیالہ جیل جا رہی ہے، جہاں پر وہ شیخ رشید سے جو ہے پوچھ گچھ کریں گے، جیسے کہ اسلام آباد کے سیشن جج نے انہیں آرڈر دیا ہے کہ اس کو سندھ نہ لے جایا جائے بلکہ یہاں جیل میں اس سے تفتیش کی جائے۔ تو اس سے تفتیش وہاں پہ تفتیش ہو رہی ہے، آج اس سے تفتیش ہوگی، اس کے بعد پھر عدالت کو مزید بتایا جائے گا کہ اس کا ریمانڈ چاہیے یا نہیں چاہیے۔ تو اس طرح آج شیخ رشید کی ضمانت بھی نہیں ہوئی، آج عدالت میں اس کے دلائل چلے، لیکن خود ہی شیخ رشید کا جو وکیل تھا اسی نے پھر مہلت مانگ لی عدالت سے کہ ہمیں 1 دن کی مہلت دیں، ہمیں تیاری کر کے آؤں۔ تو یوں اس طرح شیخ رشید مزید 1 رات جیل میں رہیں گے، اور اب اس پر کل جو ہے ضمانت پر بات چیت ہوگی، کل اس کی ضمانت ہوتی ہے یا سندھ جو ہے پولیس اس کا ریمانڈ لینے کی کوشش کرتی ہے یا امریکی پولیس لیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھاگے گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ کی پنڈی بینچ میں، کیونکہ آج کل لاہور ہائی کورٹ بڑی اس کی جو ہے پتلی نازک حالت ہے، وہ بڑی پریشان رہتی ہے پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے حامیوں کے لیے۔ سارا دن وہ اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی آئے تو اس کا ہم کیس سنیں، کیونکہ سارا دن یہ ججز ویلے بیٹھے ہیں، ان کے پاس کوئی کام ہو رہے ہے ہی نہیں۔ تو شیخ رشید کی پٹیشن سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے کہ اس پر کہاں مقدمے ساری تفصیلات ہمیں دی جائے۔ ایڈوکیٹ جنرل کو بلایا گیا ہے اور بار کونسل کو بھی طلب کیا گیا ہے، اور اب یہ اس کی بھی شاید کل سماعت ہوگی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پر شیخ رشید کو کیا سہولت ملتی ہے، عدالت جو ہے لاہور ہائی کورٹ اس بار کیا گل کھلاتی ہے، انصاف کرتی ہے یا پنچایت کرتی ہے، یہ دیکھنا ہوگا اور ہم سب بھی دیکھیں گے اس کو۔ اس کے علاوہ عمران خان نے بھی آج ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے، کیونکہ روز وہ جب تک کوئی بات نہ کریں تو انہیں شاید نیند نہیں آتی، تو انہوں نے آج بھی ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس میں انہوں نے مریم نواز کے اس جواب دیا کہ میرے شہباز گل پہ کیس داخل کیا گیا، اعظم سواتی کو ننگا کر کے مارا گیا، اس کے بعد پھر جو ہے اعظم سواتی کو دوسری بار اٹھایا گیا، پھر فواد چودھری کو جو ہے اٹھایا گیا، اس کے بعد شیخ رشید کو اٹھایا گیا ہے، اب کسی اور کو بھی اٹھائیں گے، اور انتخابات نہیں کرا رہے، اور 90 روز میں
یعنی 90 روز کا ٹائم دے دیا اس نے کہ جیل بھرو تحریک جو اس نے شروع کرنی تھی 90 روز میں اگر صوبائی انتخابات نہیں ہوئے تو پھر میں جیل بھرو تحریک شروع کروں گا. یعنی اپنے 2 دن پہلے والے بیان سے اس نے یو ٹرن لے لیا کہ جیل بھرو تحریک سے وہ پیچھے ہٹ گیا. اب 90 روز تک انتظار کرے گا. اگر حکومت نے انتخابات کا اعلان کیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر یہ جیل بھرو تحریک شروع کرے گا. اور میرے خیال میں جیل بھرو تحریک شروع کیسے کرے گا, اس کے پاس لوگ ہی نہیں آ رہے. جو 500 لوگوں کی روز یہ ڈیوٹی لگاتا ہے باہر, وہاں وہ 500 بندے ہی پورے نہیں ہوتے. اور باہر 2 بندے اس نے وہاں ہائر کیے ہیں جو لوگوں کو وہاں حاضری لگاتے ہیں کہ آج فلاں ایم پی اے نے بندے لانے, اس کے بندے کتنے آئے, فلاں کے کتنے آئے. تو ایم پی اے نے ان بندوں کو خرید لیا ہے, وہاں ان کو پیسے دے کر اپنی حاضری پوری کراتے ہیں. اور خان کو کوئی فلم دکھا دیتے ہیں کہ بھائی بہت سارے لوگ ہیں باہر, تو آپ آرام سے سوئیں. اور جب تک ڈیک بجتی رہتی ہے باہر, خان صاحب سوتے رہتے ہیں. جیسے ڈیک بند ہوتی ہے وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھتے ہیں کہ شاید پولیس آ گئی. تو اس خوفزدہ ماحول میں جہاں وہ خوف سے اور ڈر ڈر کے جی رہے ہیں, وہ جیل بھرو تحریک کیسے شروع کریں گے, اور دوسروں کے جو بچوں کو جیل بھیجیں گے اور خود مزے سے زمان پار کے بیٹھیں گے. مزہ تو تب ہے جب سب سے پہلے یہ خود گرفتاری دے اور اپنے بیٹوں کو بھی لندن سے بلائے کہ بیٹے میرے آؤ, اس تحریک کو سنبھالو. پنکی پیرنی کو بھی ساتھ لے جائے کیونکہ وہ تو ویسے بھی اندر جانے والی ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ جمہوریت کے لیے جائے. اور گوگی کو بھی دبئی سے واپس بلائے, احسن جو پیسے کھا گیا ہے اس کو بھی لائے, اور بزدار کو بھی سب سے پہلے آگے لائن میں کھڑا کرے, اور محمود خان کو بھی لائن میں کھڑا کرے کہ بھائی پہلے تم لوگ جاؤ, تم لوگوں نے 4 سال مزے کیے ہیں, سب سے پہلے تم گرفتاریاں دو, اس کے بعد کارکن دیں گے. اور کارکنوں کو بھی سوچ سمجھ کر گرفتاری جو دینی چاہیے کہ پہلے عمران خان جائے اندر, دوسرے جو لیڈر جائیں, اسد کیسر اور اسد عمر جائیں, شاہ محمد قریشی جائیں جس نے ہمیشہ آرام کا مال کھایا ہے. تو ایسے لوگ پہلے اندر جائیں, اس کے بعد جو ہے کارکنوں کی باری ہوگی, پھر وہ ڈانس پارٹی کی باری ہوگی, دوسرے لوگ پھر بعد میں. اس کے علاوہ اے پی سی کی تاریخ چینج کر دی گئی ہے. جو 7 تاریخ کو اے پی سی ہونے والی تھی اب کسی وجوہات کے بنا پر 9 تاریخ کو کی گئی ہے. یقیناً اس کے پیچھے کوئی ڈپلومیسی چل رہی ہے, آرمی کا کوئی کام چل رہا ہے کہ کسی طرح بھی عمران خان کو اس کانفرنس میں شامل کیا جائے. اور پی ٹی آئی کے لیڈروں کا آج جو بیان چل رہا ہے اس سے بھی لگ رہا ہے کہ یہ جائیں گے, کیوں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی بھی ریٹرن میں جو ہے دعوت نامہ نہیں ملا, وہ ملے گا تو ہم مشاورت کریں گے, یعنی ہم آئیں گے. تو ابھی ان کو ریٹرن میں دعوت نامہ ملے گا تو یہ پھر آئیں گے. یہ سردار ایاز صادق ان کو دیں گے, اور شاید اب تک ان کو مل چکا ہو, تو اس کے بعد پھر پی ٹی آئی فیصلہ کرے گی کہ کہاں جانا ہے, کس نے جانا ہے. یقیناً شاہ محمود قریشی اور اسد عمر عمران خان کی نمائندگی کریں گے, کیونکہ عمران خان تو جائے گا نہیں. تو اس کا جو بیانیہ ہے وہ یہی ہے کہ میں وہاں نہ جاؤں, تو یہ وہاں نہیں جائے گا, لیکن پی ٹی آئی کی جو ہے وفد ضرور جائے گا. اس کے علاوہ پی ٹی آئی لاہور میں آج اجلاس چلا, اور پارٹی کی جو ایم این ایز کی جو خالی نشستیں ہو رہی ہیں انتخابات, ان پر بات چیت ہو رہی ہے. اور کل بھی فیصلہ آباد میں ان کا اجتماع ہوا تھا, ڈویژنل جو ٹکٹ کا بورڈ بنایا ہے انہوں نے اس پر, تو اس میں بھی کافی کارکنوں نے ان کو سنائی ہے. وہاں پہ جھگڑے ہو گئے پی ٹی آئی میں ٹکٹوں پر تقسیم پر کہ یہ بندے اپنے بندے نواز رہے ہیں, کارکنوں کو کوئی ٹکٹ نہیں دے رہا. تو یہ صورتحال وہاں چل رہی ہے. اس کے علاوہ آج بھی جو ہے زمان پارک میں میٹنگ جاری ہے اسی مسئلے پر کہ لاہور سے جو 33 حلقے قومی اسمبلی کے ان پر کن کن کو جو ہے نامزد کیا جائے, سابقہ ایم این ایز کو رکھا جائے یا کچھ چینجنگ لائی جائے. تو جیسے ہی کوئی اناؤنسمنٹ ہوگی تو اس طرح اس کو دیکھیں گے. تو یہ کیس چل رہا ہے. اور سکھر حیدرآباد موٹر وے کا جو کیس ہے کرپشن کا کیس ہے, اس میں ایک جو کلیری ہے جس کے گھر سے 40 کروڑ سے زیادہ رقم برآمد ہوئی تھی, اس کو جوڈیشل ریمانڈ پر عدالت نے جیل بھیج دیا ہے. اب وہ 12 دن وہاں جیل میں رہیں گے. 1 ارب سے زائد کی اس کے گھر سے گاڑیاں بھی نکلی ہیں جو پکڑی گئی ہیں. 1 ارب سے زیادہ کی گاڑیاں, مہنگی گاڑیاں تھیں, وہ گاڑیاں بھی پکڑی گئی ہیں, اور 44 کروڑ روپے بھی اس کے گھر سے ملے ہیں. یہ عاشق کلیری جو ہے ایم پی اے جو بنے ہوئے تھے مورو سے, لنجار صاحب, یہ اس کے پی اے ہیں. تو اس طرح آپ جان سکتے ہیں کہ یہ کس نے پیسے کھائے ہوں گے اور قسطوں میں جمع ہو رہے ہیں. لیکن ریکوری انشاءاللہ یہ ساری پوری کی پوری آئے گی. تو یہ صورتحال ہے. اس کے علاوہ فائنینشیل ٹائمز لندن نے
آج جو ایک کالم چھپا ہے وہ بہت ہی پاکستان کے لیے بھیانک ہے، جس میں انہوں نے پاکستانی معیشت کا پورا نقشہ کھینچا ہے اور کہا ہے کہ پاکستانی معیشت انتہائی خطرناک زون میں چلی گئی ہے. اس کو حکومت بچانے کی پوری کوشش کر رہی ہے، لیکن بہت ہی مشکل صورتحال ہے. لیکن اگر IMF نے ان کو سپورٹ دے دیا تو شاید پھر کچھ ان کی بچت ہو جائے اگلے 6 ماہ تک. تو صورتحال یہی ہے، اور IMF کی جو جتنی بھی شرطیں ہیں الٹیمیٹلی پاکستان کو ماننی پڑیں گی، اسی پر گزارا کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں، ہماری کوئی بچت ہی نہیں، ہم نکل ہی نہیں سکتے کہیں سے معاشی بحران سے. تو اس معاشی بحران سے بچنے کے لیے جو پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے IMF سے قرضہ لینا پڑے گا، لیکن ساتھ ہی ان کو دوسرے ملکوں سے بھی فوراً بات چیت شروع کرنی پڑے گی. جتنی دیر ہوگی اتنا ہی پاکستان کا نقصان ہوگا. تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.